अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में दुनिया ने शराकतदारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में इज़हार हमदर्दी से मुतासिर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जेनेवा में मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीका का पाकिस्तान के लिए $100 मिलियन इजाफी इमदाद का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि इमदाद में हमारा हिस्सा $200 मिलियन से ज़्यादा हो गया है। मुल्की मैशियत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने पर गौर। परवेज़ इलाही ज़बरदस्ती पंजाब पर मुसल्लत। एतमाद का वोट हर सूरत लेना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरानी टोले के तमाम ड्रामेबाज अंजाम को पहुंचने वाले हैं। इनको एतमाद का वोट हर सूरत पर लेना पड़ेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन इनके बोने मेंबरान का एक और जानिबदार फैसला है। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट के मामले पर तहरीक इंसाफ का नंबर पूरा होने का दावा। वजीर कानून पंजाब का कहना है कि जिस दिन एतमाद का वोट होगा हमारे मेंबरान असेंबली की तादाद पूरी होगी। सेंट्रल पंजाब से नून लीग के 3 से 4 अरकान राब्ते में हैं। पाकिस्तान ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में दूसरे नंबर पर आ गया। भारत 139 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर विराजमान है। 19 मैचों में 130 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। कनाडा की वफाकी हुकूमत का F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहदा। वजीर दिफा का कहना है कि F-35 एक जदीद और काबिल भरोसा तैयारा है। तैयारों की खरीदारी पर $19 बिलियन लागत आएगी। तनकीद के बावजूद टोरंटो पुलिस बोर्ड ने $48 मिलियन फंडिंग में इजाफे की मंजूरी दे दी। डाउनटाउन कोर में अफसरान की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए फंड में इजाफा जरूरी था। बजट को अगले माह होने वाली मीटिंग में सिटी कौंसिल से मंजूरी दरकार है। टोरंटो में दूसरे बेघर शख्स की मौत। मजीद वार्मिंग सेंटर्स खोलने के मुतालबात जोर पकड़ने लगे। बेघर अफराद के लिए वार्मिंग सेंटर खोलने के लिए बाकायदा मुहिम का आगाज। शहरियों से मेयर को खत लिखने की अपील। जो बाइडन के निजी दफ्तर से भी खुफिया दस्तावेजात बरामद। तहकीकात शुरू। अमरीका का महकमा इंसाफ हरकत में आ गया। ये वाज़ह नहीं कि इन दस्तावेजात का ताल्लुक किससे है। यूक्रेन की मैशियत और फौज तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हम यूक्रेन में हार रहे हैं। साबिक अमरीकी ओहदेदारान का एतराफ़। पेंटागन के साबिक सरबरा का कहना है कि यूक्रेन की मैशियत तबाही का शिकार है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जेनेवा में मुलाकात की। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया ने कल देखा कि मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए कौमें किस तरह इकट्ठी होती हैं। मैं जेनेवा कॉन्फ्रेंस में इजहार हमदर्दी से मुतासिर हुआ। हम इकट्ठे तामीर नौ करेंगे।
عالمی برادری نے کل شراکت داری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے ساتھ ہونے والی اظہار ہمدردی نے بہت متاثر کیا، اجتماعی کوششوں سے زندگی اور امیدوں کو دوبارہ بحال کریں گے۔ میاں شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ اجتماعی کوششوں سے زندگی اور امیدوں کو دوبارہ بحال کریں گے۔ بین الاقوامی ڈونر کانفرنس کی شاندار کامیابی پر سربراہان مملکت، یورپی یونین، ترقیاتی شراکت داروں کے شکر گزار ہیں۔ پاکستانی عوام اینٹونیو گوترس کے کانفرنس میں شاندار کردار پر ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد میاں نواز شریف اور مریم نواز سے جنیوا میں ملاقات، ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ جنیوا کے دوران پارٹی قائد میاں نواز شریف اور سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے مریم نواز کا گلے کا آپریشن ہونے پر خیریت دریافت کی اور انہیں پارٹی کا سینئر نائب صدر منتخب ہونے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی قائد میاں نواز شریف اور فیملی کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے کا وقت گزارا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر غور شروع کر دیا، جبکہ امریکی حکومت نے $100 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری $10 ارب تک بڑھانے پر غور کی ہدایت کر دی۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر غور شروع کر دیا، جبکہ امریکی حکومت نے $100 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے۔ سعودی صحافی فہیم الحامد نے سعودی پریس ایجنسی کے حوالے سے اپنے ٹویٹ میں بتایا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر غور کی ہدایت کر دی۔ سعودی صحافی کا کہنا تھا کہ سعودی سرمایہ کاری $10 ارب تک بڑھانے پر غور کی ہدایت کی گئی، جبکہ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کو پاکستان کے مرکزی بینک میں سعودی ڈپازٹ $5 ارب تک بڑھانے پر غور کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے پاکستان کے لیے $100 ملین اضافی امداد کا اعلان کر دیا۔ اعلان کردہ رقم خوراک، طبی امداد، زراعت اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے استعمال ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کو مالی امداد کی فراہمی کے لیے مل کر کام کر رہا ہے۔ نیٹ پرائس کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت نے $100 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے، جس کے ساتھ امداد میں ہمارا حصہ $200 ملین سے زائد ہو گیا۔ ترجمان نے کہا کہ حالیہ اعلان کردہ $100 ملین خوراک، طبی امداد، زراعت اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے استعمال ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں متاثرین کی بحالی ایک مسلسل عمل ہے، جس کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے قدرتی آفات سے اپنے عوام کو محفوظ کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمرانی ٹولے نے ملکی معیشت کو تباہ کیا، ان کا مقبول ہونے کا ڈرامہ بھی جلد انجام کو پہنچے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ اور رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمرانی ٹولے نے ملکی معیشت کو تباہ کیا، ان کا مقبول ہونے کا ڈرامہ بھی جلد انجام کو پہنچے گا۔ پرویز الہی زبردستی پنجاب پر مسلط ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کے نمبر پورے نہیں، انہیں ہر صورت اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ عمرانی ٹولے کے تمام ڈرامے باز انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کل پرویز الہی، مونس الہی اور ان کے فرنٹ مین پر 3000 ارب کا الزام لگا۔ اس لوٹ مار میں عمرانی ٹولہ، پرویز الہی اور ان کا بیٹا بھی ملوث تھا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسی سال نون لیگ اور اتحادی جماعتیں الیکشن جیت کر سفر کو آگے بڑھائیں گی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کے پاس عددی اکثریت نہیں، کم عددی اکثریت سے حکومت کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہمارے پاس 186 ووٹ ہیں، ہمارے پاس 179 ارکان ہیں، ان کے پاس 186 ارکان کے ووٹ کی حمایت نہیں۔ یہ کوئی داؤ لگانے کی کوشش میں ہے، ہم پوری طرح تیار ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بوکھلاہٹ ان کو ان کے انجام کے اور زیادہ قریب کرے گی، ان کو اعتماد کا ووٹ ہر صورت پر لینا پڑے گا۔ پنجاب کو گزشتہ 3 ماہ میں بری طرح لوٹا گیا، پنجاب کی لوٹ مار میں پورا عمرانی ٹولہ ملوث ہے۔ عمرانی ٹولے کا مکروہ چہرہ بہت جلد بے نقاب ہونے والا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے توہین کمیشن کے کیس میں عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے توہین کمیشن کے کیس میں عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا مقدمہ کریں گے۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں حاضری سے استثنا مانگا تھا،
جس پر الیکشن کمیشن نے گزشتہ سماعت میں عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے تینوں پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق وارنٹ گرفتاری توہین الیکشن کمیشن کیس میں عدم پیشی پر جاری کیے گئے، جس کے تحت تینوں رہنماؤں کو 50,000 ہزار کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے تینوں پی ٹی آئی رہنماؤں کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری جنرل اسد عمر نے ٹوئٹر بیان میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان، فواد چودھری اور میرے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے ان کے بونے ممبران کا ایک اور جانبدار فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا مقدمہ کریں گے۔ وزیر قانون پنجاب خرم شہزاد ورک نے کہا ہے کہ سینٹرل پنجاب سے نون لیگ کے 3 سے 4 اراکین رابطے میں ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ہمارے اور قاف لیگ کے اراکین کی تعداد 187 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر قانون پنجاب خرم شہزاد ورک نے کہا ہے کہ سینٹرل پنجاب سے نون لیگ کے 3 سے 4 اراکین رابطے میں ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ہمارے اور قاف لیگ کے اراکین کی تعداد 187 ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگی اراکین اسمبلی سے رابطوں اور نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس دن اعتماد کا ووٹ ہوگا ہمارے ممبران اسمبلی کی تعداد پوری ہوگی۔ کل کے اجلاس میں بھی ہماری اپوزیشن کے مقابلے میں اکثریت تھی۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اعتماد کا ووٹ نہ لیے جانے پر اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران وقفہ سوالات کا آغاز ہوا، جس میں وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ بھی اپوزیشن گیلری میں موجود تھے۔ حکومتی اراکین کی جانب سے رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کے خلاف نعرے بازی ہوئی اور اپوزیشن اراکین نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اپوزیشن نے کارروائی کے کاغذات کے جہاز بنا کر حکومتی ارکان کی طرف پھینکتے رہے۔ فیاض الحسن چوہان پر بھی جہاز بنا کر اڑایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ نیوزی لینڈ کو ہوم گراؤنڈ پر پہلے ون ڈے میچ میں شکست دینے کے بعد پاکستان ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ میں دوسرے پوزیشن پر آ گیا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ نیوزی لینڈ کو ہوم گراؤنڈ پر پہلے ون ڈے میچ میں شکست دینے کے بعد پاکستان ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ میں دوسری پوزیشن پر آ گیا ہے۔ ورلڈ کپ سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر 19 میچز میں 130 پوائنٹس کے ساتھ نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر ہے۔ انگلینڈ 18 میچز میں 125 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر پوائنٹس ٹیبل جاری کیا ہے، جس میں بھارت 21 میچز میں 139 پوائنٹس کے ساتھ پہلی، جبکہ 19 میچز میں 130 پوائنٹس کے ہمراہ پاکستان دوسری پوزیشن پر براجمان ہے۔ اسی طرح 19 میچوں میں 130 پوائنٹس کے ساتھ نیوزی لینڈ تیسرے، انگلینڈ 18 میچوں میں 125 سے چوتھے، آسٹریلیا 18 میچوں میں 120 پانچویں، بنگلہ دیش 18 میچوں میں 120 چھٹے نمبر پر موجود ہے۔ واضح رہے کہ ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کی میزبانی بھارت کے سپرد ہے، جو تاریخ میں چوتھی بار ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا۔ ICC کی میگا ایونٹ کے لیے 10 ٹیمیں مد مقابل آئیں گی، جو راؤنڈ رابن مرحلے کے بعد ناک آؤٹ ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم کو ہر میچ میں 2 پوائنٹس ملیں گے، جبکہ بے نتیجہ ہونے کی صورت میں 1-1 پوائنٹ دیا جائے گا۔ مزید خبریں بھی ان بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔